आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो जस्ट हमारे पीएम ऑफ द पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि एक अच्छे पेरेंट्स का सबसे पहला काम होता है उनकी तालीम के लिए काम करना। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती, क्योंकि बच्चियों को पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। मेरे भाइयों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि मुझे पढ़ा सके, लेकिन मैंने हर मोड़ पर यही देखा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए वसाइल पैदा किए हैं, मुख्तलिफ शक्ल में पैदा किए हैं, जैसे आप लोगों के सामने आज, कि मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा है। बेटी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपको जॉब दे दिया गया। मैच्योर सियासी जमातें जब भी हुकूमत में आती हैं तो वो अवामी फलाह के काम करती हैं, एक ऐसे काम जो कि बाद में जब उनकी हुकूमत ना भी रहे तो वो अवाम को याद रहे। भले वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, वो अपना किरदार अदा करने की, सियासी किरदार अदा करने की कोशिश करती हैं। प्रोग्राम सच के साथ में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुछ ऐसे ही मौजूआत से किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, और वो सिलसिला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी जारी रखा और फिर तहरीक इंसाफ ने भी उसे एक नए नाम के साथ जारी रखा। अब इत्तेहादी हुकूमत ने भी उसको जारी रखा, बल्कि उसके बजट में इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में आई तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया, जो तलबा और तालिबात के लिए था। मेरिट पर वो लैपटॉप दिए गए, और उसके साथ साथ जब मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने दानिश स्कूल का निज़ाम शुरू किया, और विजन यही था कि वो तलबा जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो गरीब होते हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनको तालीम दी जाए, उनको आगे लाया जाए और ज़िंदगी की इस दौड़ में उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। आज हम देख रहे हैं कि वो तलबा और तालिबात अमली ज़िंदगी में एक कामयाब फ्यूचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका इजहार आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देखा। पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो गुज़िश्ता कुछ सालों में तलखी आई, अब हम शायद तवक्को कर रहे हैं कि वो तलखी सियासत का जो खात्मा है वो अब हो जाएगा और तमाम सियासी जमातें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुल्क की खातिर एक होने की तजवीज़ दी है या एक होने की दरख्वास्त की है। तमाम सियासी क़ुव्वतों की अब जिम्मेदारी बनती है, समेत अपोजिशन के, कि वो आगे बढ़ें और एक होकर इस मुल्क के लिए सोचें। इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि जो भी फैसला आवाम को होगा वो उनको काबिल कबूल होगा। तो ये विजन क्या है, और ये कितना जो गरीब तलबा और तालिबात हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, उनके करियर के अंदर ये कितना अहम है, और क्या अब हम मुशावरत के साथ एक निगरान सेटअप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लीग नून से पंजाब के साबिक गवर्नर, सीनियर रहनुमा जनाब रफ़ीक रिजवाना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान। इफ्तिखार साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक फैसल खान, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। खान साहब, आप बहुत खुशामदीद कहते हैं। रफ़ीक रिजवाना साहब, आप फरमाइएगा, ये तो एक अच्छी बात है कि जब हुकूमतें बनती हैं तो वो इस तरह के मंसूबे लाती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो यूथ के लिए हो, लेकिन असल बात यह होती है कि उसमें तसलसल जारी रहे, ताकि उसके जो समरात हैं वो लोगों तक पहुंचते रहें। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आर्जी तौर पर काम नहीं करती, जो मजबूत पार्टियां होती हैं। जैसे हमारी पाकिस्तान, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप फरमाइए। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ के दौर को अब भी लोग याद करते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे कायद हैं, मेरी पार्टी है,
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آپ اگر انالیسس کریں، جتنے بھی ادوار آئے ہیں مسلم لیگ نون کا دور جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے. جتنے بھی ہم نے کام کیے، جتنے بجلی گھر لگائے، موٹر ویز بنائی، اکانومی کا کام کیا، یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل سچویشن تھی، مگر اس کے باوجود ہماری سروسز، ہماری خدمات، ہماری پرفارمنس بہتر تھی. تو ان حالات میں اب مختصر عرصے کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پہ لگا کے، خطرے میں ڈال کے، یہ جو مخلوط حکومت بنی جس کی قیادت میاں شہباز شریف صاحب، کونا مشق سیاست دان اور کام کرنے والے ڈوور جس کو کہتے ہیں، انہوں نے سارے کام کیے. اور جس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں، لیپ ٹاپ ہو رہا ہے، باقی کام ہو رہے ہیں، آج کل پروجیکٹس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ IMF سے جو ڈیل ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی ہی جو ہے نا محنت سے، اپنے ڈپلومیسی سے، ان کی اسٹیٹسمین شپ سے ہوئی ہے. تو میں تو ہماری پرفارمنس بہتر ہے، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. نوابزادہ افتخار صاحب آپ بتائیے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پارٹی جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں یعنی آئینی ریفارمز کے حوالے سے آپ کی شہرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا آپ کی حکومت میں. یہ مثبت چیزیں ہیں اور اس کے اثرات پھر نظر بھی آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس کا ٹینیور تھا 18 سے 13 کا، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کرایا، اور اس سے دیکھیں اس پروگرام کو آج دنیا میں ریکگنائز کیا جا رہا ہے. جو دنیا کے غریب لوگوں کی امداد کے باعث طریقے سے ہیلپ کے جو پروگرام ہیں ان میں پہلے 2-3 نمبروں میں یہ پروگرام آتا ہے جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی اس پر کام کیا، اور انہی دنوں میں صدر زرداری صاحب نے سی پیک پر بھی کام کیا، اور ساتھ ساتھ سیاسی محاذ پر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا اور کام کیا، جسے آپ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ یاد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں جاتی ہیں. اور پھر خاص طور پر اگر سندھ کو آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جس طرح ہیلتھ کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے NICVD ہاسپٹلز جو ہیں ہر بڑے شہر میں بنائے. اس وقت تقریباً 8 کے 9 شہروں میں یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں ہارٹ کے جو کام کر رہے ہیں. اور یہ تمام ہاسپٹلز جو ہیں یہ بالکل فری ہارٹ سرجریز وغیرہ اور ہارٹ کے پیشنٹس کا وہ کر رہے ہیں. صرف ان کے لیے پاکستان کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سائبر نائف سے جو کینسر کا علاج ہے دنیا میں صرف 4 کے 5 جگہوں پہ سائبر مشینیں کام کر رہی ہیں، جن میں ایک سندھ کے اندر. اور پھر اسی طرح اگر آپ گمبٹ کے اندر دیکھیں تو یہ ورلڈ کلاس ہاسپٹل لیور پلانٹ کا جو ہے اور ساتھ گردوں کا یہ وہاں پر ورک کر رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ہیلتھ کے اندر اور پھر میں آئی یہ دنیا کی تقریباً مین یونیورسٹیز میں آتی ہے اور انٹرنیشنل اسکالرشپ 36 سے زیادہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب ہم مشکور ہیں وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا اور 70% اس کا جو امداد تھی اسے بڑھایا ہے، رقم کا اضافہ کیا ہے. تو اور پھر ساتھ ہی کلائمیٹ چینج کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پر فلڈ اور بارشوں میں پچھلے سال نقصان ہوا سندھ کے اندر اور تباہی ہوئی، اس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے بھی وہاں پر پورے سندھ کے اندر وزٹ کیے اور تمام جگہوں پر پہنچے، بلوچستان کے اندر، اپنا ساؤتھ پنجاب کے اندر. اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر ایک اسکیم شروع کی جسے آپ پیپل ہاؤسنگ اسکیم ہے کا نام دے سکتے ہیں. اور 20 لاکھ جو غریبوں کے گھر ختم ہو گئے تھے سیلاب میں وہ بنانے کا اعلان کیا. اور اب 1 سال کے اندر پچھلے دنوں آپ نے 2 دن پہلے
دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے 50 لاکھ گھر جو تعمیر ہوئے تھے وہ وہاں پر خواتین میں تقسیم کیے. نہ صرف گھر تقسیم کیے بلکہ انہیں اونرشپ کی مالکانہ حقوق بھی ساتھ خواتین کو دیے تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو. یہی بات بڑی افتخار صاحب آپ اہم بات کر رہے ہیں. یہ فاروق فیصل صاحب کے عملی طور پہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھا پچھلی حکومت بھی وعدے وہی اس نے کیے تھے کہ ہم گھر دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن پریکٹیکلٹی میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہاں سندھ کے اندر اب نظر آ رہا ہے کہ مالکانہ حقوق پہ گھر بھی مل رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ فلڈ میں بھی جو صورتحال رہی اس میں ہم نے دیکھا کہ ساری حکومت مشینری شہباز شریف صاحب خود بڑے متحرک نظر آئے. بالکل آپ کی بات بجائے, اور باقی دوستوں کی بھی ظاہر انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے اور انہیں بجا طور پر اپنی پارٹی پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ان کی پارٹی نے واقعی یہ سارے کام کیے ہیں. کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کی حالت زار کو بہتر کرے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرے. اب بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں کہ ہم سال ہا سال سے جو ہے نا ایک عالمی جنگوں کا اور سازشوں کا شکار رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام حکومتیں اس طرح نہیں کر سکی جس طرح ان کی خواہش تھی. ہم تجربات کا بھی شکار رہے ہیں, سارے معاملات کے علاوہ تجربات کا بھی شکار رہے ہیں. ہاں جی. اب دیکھیں عام آدمی کی زندگی میں اس وقت جو ہے بہت مشکلات ہیں. اس کے یہ جو اخراجات وغیرہ 3 اخراجات کہ جو اس ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں. ایک ہے تعلیم کا, ایک ہے صحت کا, اور ایک ہے رہائش کا. جو گفتگو ہوئی ہے یہ تینوں ان شعبوں کے حوالے سے ہوئی ہے اور حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے ہوئی ہے. اب جب آپ چیزیں ساری ہے تو تقابلی جائزہ اگر لینا شروع کر دیں, یہ تو اب اتحادی ہیں, اب ان لوگوں کا مقابلہ ہے ساتھ, تو اگر وہ ان کا بھی کوئی ساتھی ہوتا تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے کہ ان لوگوں نے تو صرف یہ 4-5 ماہ یا 1.5 سال کی چیزیں گنوائی ہیں. جی ہاں, 15 مہینے تقریباً. بالکل. اور آپ کی ان کی کارکردگی کی طرح انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا, عام آدمی کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا. کوئی کہتے تھے, ان کا بھی تھا کہ مینیفیسٹو میں کہ ہاؤسنگ کا جو ہم اتنے گھر بنا دیں گے, لیکن ہمیں وہ آپ زمین پہ نظر نہیں آتے. وہ ان سے آپ جب بات پوچھتے ہیں تو وہ چور و ڈاکو کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے, اس سے آگے نہیں جاتے, بس وہ ان کے منہ میں یہی بات ایک پڑی رہتی. وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا سیزن ہے, شہباز شریف صاحب نے جو دی ہے سب کو دعوت, تو یہ سب کو سوچنا چاہیے, چاہے اس حکومت کا یا ان اتحادی جماعتوں کا کوئی اتحادی ہے یا اس کا فریق ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جب الیکشن شروع ہوگا تو یہی پیپلز پارٹی اور یہی مسلم لیگ نون جو ہے ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں بھی کریں گی. لیکن جب آپ کو بڑا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے یا عوام کے لیے کچھ بہتری کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سب کو آپس میں مل بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش ہے, کوئی سیاست میں تو دشمنی نہیں ہوتی جو دشمنی کے انتہا تک لے جایا گیا ہے, تو آپ کو سارا کچھ پسے پوش ڈال کے اپنے ذاتی اختلافات, سیاسی اختلافات, قوم کو, ملک کو آگے لے جانے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھنا چاہیے. اور اگر شہباز شریف صاحب نے یہ دعوت دی ہے الیکشن سے پہلے سب کو کہ بھی دوبارہ مل کے بیٹھ جائیں, سب مل کے بیٹھ جائیں اور طے کریں آپس میں کہ بھی انہوں نے فیوچر میں کرنا کیا. جیسے تمام جماعتیں, ایون تحریک انصاف والے بھی کہتے رہے ہیں, پیپل پارٹی بھی کہتی ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے مساق معیشت کے حوالے سے کہ وہ کچھ چیزیں, بنیادی چیزیں طے کر لی جائیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر تمام لوگ الیکشن سے پہلے بیٹھ کے طے کر لیں, کوئی روڈ میپ طے کر لیں کہ بھی ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو ہمیں ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنی. نوابزادہ افتخار صاحب, یہی سوال آپ سے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب جب الیکشن کی طرف بڑھیں گی تو بجائے اس کے کہ وہ جو جس طرح پہلے ہم ایک ماحول میں دیکھتے رہے کہ سیاسی تلخی تو رہی, اب وہ تلخی نہیں ہوگی اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنے سیاسی ایجنڈے, نظریے اور منشور کے مطابق اپنی کمپین کرے گی. گزارش ہے کہ الیکشن کمپین جب ہے, ہماری کوشش ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ ہم اس الیکشن میں جانے سے پہلے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے اسی طرح چارٹر آف اکانومی کریں اور اسے ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہم تمام اپنی جو باقی پالیسیز ہیں اسے چلاتے رہیں, مگر اکانومی کی جو پالیسی ہے وہ 5-10 سال یا 15 سال کے لیے اسے ایک ہی پالیسی کو فائنل کر لیا جائے اور اسے کنٹینیو کیا جائے تاکہ آئی ایم ایف اور بائیڈ کے ادارے بھی ہمارے پاس ان کا اعتماد برقرار رہے کہ کوئی آئے کوئی جائے ان کی اکانومی کی پالیسی نہیں بدلے گی. ایک دوسرا جہاں تک بات ہے کہ پولیٹیکل جب کمپین شروع ہوگی ہمارا پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں, ہمارا مقابلہ جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا مقابلہ ہوگا غربت کے خلاف, ہمارا
मुकाबला होगा महंगाई के खिलाफ, हमारा मुकाबला होगा बेरोजगारी के खिलाफ। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्कीमें, जिस तरह हम, अब आपने देखा कि पिछले दिनों इधर सिंध के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन था उसका वहां पे संगे बुनियाद रखा, और 2 लाख से ज्यादा तकरीबन नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके वहां पर मिलेंगे। $5 बिलियन से ज्यादा की वहां पर इन्वेस्टमेंट मतलब है। इसी तरह थर और दीगर जो हमारे वहां पे मंसूबे हैं, हम थरकोल वगैरह के, उनकी तौसीह का हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम नौजवानों को रोजगार दे सकें। और अब तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि टाइम आ गया है कि हम नौजवानों को इस्तेकाम की तरफ, मुलाजमतें और तरक्की के जरिए उन्हें हम मौका दें। और आने वाला इलेक्शन जो है, आप बेहतर जानते हैं, समझते हैं कि 65 से 70% नौजवान जो है उसने वोट कास्ट करना है। ठीक, फारूक साहब, ये भी एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अवाम का जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। और ये ज़ाहिर है, आप जो बात कर रहे थे कि एक तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से, और फिर इंतखाबात के साथ साथ हमारे लिए ये भी मसला रहा है कि जो इंतखाबात जीतते हैं फिर वो लोग जो हारते हैं वो सवालात भी उस पर उठाते हैं। मैं आता हूँ, रफ़ीक रिजवाना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें दोबारा। रफ़ीक रिजवाना साहब, आप बताइएगा कि ये जो एक ब्रॉड बेस्ड आपको लगता है कि बातचीत हो पाएगी, जो जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, और हम मीसाक़ जमहूरियत की तो बात करते ही हैं, अब ज़ाहिर है मीसाक़ मईशत की भी बात करते हैं। 2 बड़ी जमातों के दरमियान तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। क्या आपको लगता है कि यही मामलात एक्सटेंड होंगे बाकी सियासी जमातों तक भी? देखें, ये अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। और उसके बाद जो है बाकी इलेक्शन अपना अपना, हर जमात अपना अपना इलेक्शन लड़ेगी, हर जमात अपना अपना मुकद्दर आजमाएगी अवाम के पास जाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। फारूक फैसल साहब, यही बात जो मैं पूछ रहा था रफ़ीक साहब से कि जी सियासत अपनी अपनी होगी, और इससे पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे रिगार्डिंग इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से, और वो जो सारा, बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ इंतखाबी सियासत में और इंतखाबी नताइज के हवाले से है कि हमारे यहाँ इंतखाबी नताइज जो है ना, हमेशा से जब मुरतब किए जाते हैं तो राउंड अबाउट कोई 15-20% नताइज ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, कुछ तो जैनवन है और कुछ बिल्कुल जैनवन नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आज कोई पोलिंग हुई है और 3-3 दिन बाद जो है रिजल्ट आए। अच्छा, माजी में ये होता रहा है कि पीपल्स पार्टी जीतती थी तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया करती थी कि जनाब हम शाम तक जीत रहे थे तो आधी रात को हार गए, या पीपल्स पार्टी, वाइस वर्सा ये चीज़ें चलती रही हैं कि जी 2013 में जरदारी साहब ने कह दिया, प्रेसिडेंट साहब ने, कि जी ये आरोज़ इलेक्शन थे। तो तहरीक इंसाफ ने भी इल्ज़ाम लगाया। फिर 2018 के इलेक्शन में भी आपको पता है कि आरटीएस बैठ गया, बिल्कुल, और वो भी सारी चीज़ें सामने थी। लेकिन अब चूँकि सबको शिकायत थी और बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास किया जा रहा था कि यार ऐसा इलेक्शन हो मुल्क में जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जो हुकूमत जीत के आ जाती है उसे अपना टाइम मिले ताकि वो अपनी हुकूमत आसानी से कर सके। इसके लिए ज़रूरी था कि तमाम सियासी जमातें जो है वो आपस में बैठ के इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू करती। हुकूमत कहती रही, या इससे पहले भी जो हुकूमत थी उसको कर लेना चाहिए था अपने 3.5 साल के दौर में, लेकिन कोई ऐसा हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं सामने। वो जब हुकूमत में थे तो इस ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठते थे, जब ऑपोजिशन में आए तो फिर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं हुए। देखें, जब तक जो तमाम फ्रीकैन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इंतखाबी कवानीन पर जो मुत्तफिक नहीं होते, वो के मुत्तफिक हैं, लेकिन हर इलेक्शन के बाद इस्लाहात की ज़रूरत आती है, कमी कमज़ोरियाँ सामने आती हैं बिल्कुल। तो भी आप जब आप बैठेंगे, आपस में बैठेंगे, नून लीग अपना बताएगा जी उसे क्या शिकायत है, पीटीआई अपना बताए, जेयूआई अपना बताए, एमक्यूएम अपना बताए, पीपल्स पार्टी अपना बताए, जो भी लड़ना चाह रहा है, ताकि वो जो अनोमलीज है वो सबको दूर किया जा सके। ये तो कोई मजाक नहीं गिने कि जी आप 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है और इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, इतना बड़ा आप पूरा मुल्क उस पर जो है वो स्टेक पे लगा होता है, पैसा लगता है, हर चीज़, और अगले दिन जो है कह दिया जाता है कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ जी, धांधली हुई है जी, हम नहीं मानते जी, अंदर भी शोर पड़ रहा है, बाहर भी शोर पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन सबको बैठ जाना है। अभी भी वक्त है कि अभी 8 तारीख या 14 तारीख जब भी मौजूदा हुकूमत तहलील होती है उससे पहले हुकूमत कोशिश कर रही है, कोई बिल भी पेश किए जा रहे हैं, तमाम में अगर इत्तफाक राय हो जाए इलेक्शन तो देखिए जी होना ही होना है। बिल्कुल ठीक। अगर कोई बाहर रहेगा तो वो अपना नुकसान करेगा, और अगर कोई कहे कि जी मेरे लिए फेवरेबल हालात नहीं है, तो पाकिस्तान में कभी भी फेवरेबल हालात नहीं रहे सियासी जद्दोजहद के लिए। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम मिसाल देंगे यार फ़लाँ के साथ हुआ था तो फ़लाँ के साथ भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। फिर फ़लाँ को चाहिए
کہ وہ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو طے کر لے تاکہ چیزیں آگے سموتھلی چل سکیں. ہو سکتا ہے عوام ان کو ووٹ دے دے, اپنا اپنا پروگرام لے کے جائیں سارے, بالکل جس کو ملے, اور جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہو اس کو حق دیا جائے کہ جناب وہ اپنے ساتھ لوگ ملائے. یہ نہ ہو کہ جناب ایک کی طرف جو کم والا ہے وہ 4-5 چھوٹے چھوٹے گروپوں کو ملا کے وہ جو اکثریت والا ہے اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر لے اور حکومت بنا لے, اور پھر ان سب کی بلیک میلنگ کا شکار ہو. لیکن یہ جو حالیہ تجربہ کیا گیا اتحادی حکومت کا 15 ماہ کا تجربہ ہے, اس میں جب ہم بات کرتے ہیں جو ریپرزنٹیو ہیں پارٹی کے, وہ کہتے ہیں یہ ایک کامیاب تجربہ تھا کہ ملک ایسے حالات پہ معاشی طور پہ پہنچ چکا تھا, ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب تھا, لیکن یہ سب لوگ آئے اکٹھے, ایک کلیکٹیو وزڈم ہوئی. کیا ہر وقت تو ایسے حالات نہیں ہوتے نا؟ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہ پھر بار بار مجھے وہ دوسری پارٹی کا نام لینا پڑتا ہے کہ انہوں نے ان کی اتنا بلی کیا کہ اپنی تقریروں میں, اپنے بیانات میں, اپنے فالوور سے, ان کے فالوورز نے اپنے اپوننٹس کے خلاف اتنی بدتمیزی کی, اتنی ان کو گالیاں دی, اور جو عزائم بیان کرتے تھے کہ میں اس کا یہ کر دوں, میں وہ کر دوں گا, ایک تو وہ چیز جو ہے وہ پولیٹیکلی اس نے ان کو اکٹھا کیا. دوسرا پھر معاشی معاملہ بھی تھا, اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور اس کے آپ نے اثرات دیکھے بھی ہیں, جس کا الزام جو ہے یہ موجودہ اتحادی حکومت بھگت رہی ہے. لیکن ایک سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو سو کالڈ رائٹ لیفٹ تھی, جو پھر اینڈ پہ آ کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی بن گئی, ان دونوں نے سب ان چیزوں سے سبق سیکھا, تجربات سے سبق سیکھا, اور خود مل کے چل کے جو ہے اکٹھے حکومت کر کے بھی دیکھ لیا. اور جب ظاہر ہے جب اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو ہر پارٹی پر پریشر ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بہت سینسیبل طریقے سے گیو اینڈ ٹیک بھی کیا. جہاں اگر کسی دوسرے نے دیکھنا کرکٹ بورڈ کے معاملے پہ پیپل پارٹی نے اگر کہہ دیا کہ جناب یہ وزارت ہمارے پاس تھی, تو پی سی بی کا چیئرمین سنا ہے, ایک دوسرے کو سنا ہے, انہوں نے سنا بھی ہے اور عمل بھی کیا ہے, سمجھا بھی ہے, اور ایک دوسرے کو سپیس بھی دی ہے, کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے وہ سپیس کا نام ہوتی ہے. آپ ساری جگہ خود کور نہیں کر سکتے, عامر کر سکتا ہے, اور سیاستدان جو ہے وہ دوسروں کو جگہ بھی دیتا ہے, راستہ دیتا ہے, جگہ دیتا ہے, مل بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, مسائل کو کیسے دور کرنا ہے. وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا, وہ کہ فیصلہ وہ اپنا کرنا اس نے کرنا ہوتا ہے. وہ اپنی پارٹی سے بھی مشاورت کرتا ہے, اتحادیوں سے بھی مشاورت کرتا ہے, اور جب کوئی بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو زندگی کے مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی سے ملاقات کرتے ہیں, تو تب بھی جا کے کوئی اچھی پالیسی یا کوئی چیز جو ہے نا وہ آگے بنتی ہے اور بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو تجربہ رہا اتحادی حکومت کا اور ایک اجتماعی دانش کا, اس سے فائدہ ہوا آپ لوگوں کو, اور اس سے جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے کچھ سیکھا, کیونکہ ایک دوسرے کو جگہ بھی دی, اسپیس بھی دی, جیسے کہ فاروق فیصل صاحب بھی فرما رہے تھے. یہ ایک ظاہر ہے ایک نیا تجربہ تھا بہت سی جماعتوں کا. اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جنرل مشرف کے وقتوں میں جب وہ صدر تھے تو اس وقت ایک کچھ عرصے کے لیے ایک حکومت بنی تھی, لیکن بعد میں وہ پھر الگ ہو گئے تھے. لیکن یہ ایک نیا تجربہ تھا. یہ دیکھیں, یہ اگر آپ 80, 90, 95 کی دہائی دیکھ لیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جس طرح آپس میں تصادم رہا, اور جس طرح ایک دوسرے کو انہوں نے لیگ پولنگ کی اور ایک دوسرے کے خلاف گئے, اور اس سے ملک کی جہاں پولیٹیکل سے نقصان ہوا وہاں ملک کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچا. اور پھر آگے جا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جناب نواز رسول اللہ خان صاحب نے ان دونوں پارٹیز کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے اکٹھا کیا, اور اے آر ڈی کے اندر انہوں نے دونوں پارٹیز کو بٹھایا, اور ملک کی خاطر ان دونوں نے سیکریفائز کیا, اور اس چیز کا انہوں نے ایک چارٹر جو تھا اس پر سگنیچر کیے کہ آئندہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک نہیں جائیں گے, اور ایک دوسرے کا ٹینیور جو ہوگا اسے برداشت کریں گے, اور کسی طال آزما یا کسی کے کہنے پر یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات میں نہیں جائیں گے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ پھر 2014 میں جب پاکستان مسلم لیگ کے خلاف
ان کی عمران خان صاحب کی وہ ایجوٹیشن جاری تھی اور وہ دھرنا اور وہ جو سارا تماشا ہو رہا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی چارٹر کی اس حوالے سے ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اور ان کے وہ جو 5 سال تھے وہ ٹینور مکمل کرایا. تو اب یہ بجائے جو آپ نے فرمایا کہ مشرف دور میں یہ تھوڑے عرصے کے لیے اکٹھے ہوئے مگر پھر انہیں علیحدہ ہونا پڑا کچھ وجوہات کی بنا پر. اب یہ جو مزید پھر جو ٹائم گزرا اس میں انہیں بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا اور پھر جو چارٹر اور ڈیموکریسی میں جو کچھ رہ گیا تھا، جو اقدامات جنہیں ابھی انہوں نے اس پر عمل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر دوبارہ کوشش کی کہ ہم اس پر عمل کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ کولیشن گورنمنٹ آئی تو اس پر انہوں نے عمل بھی کیا اور جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ جو جس طرح ذکا اشرف صاحب اور یہ سیٹھی صاحب والے مسئلے پر کرکٹ بورڈ کا بھی ہوا اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو سپورٹ کی اور ایک دوسرے کو سپیس دی اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے پھر صرف دونوں پارٹیز نہیں، انہوں نے کوشش باقی جو 13 پارٹیز تھی سب کو آن بورڈ رکھا، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر، بڑے سے بڑے مسئلے پر تمام کو آن بورڈ رکھا، انہیں ساتھ لے کر چلے. اور یہ اللہ کے فضل سے بہت میں سمجھتا ہوں کامیاب تجربہ رہا. اور آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں امید ہے کہ جس طرح آج پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی فیصل آباد میں اپنے ایڈریس میں کہا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن کے بعد بھی ہم اسی طرح کولیشن پارٹنرز جو ہیں ہم اپنا الیکشن تو ہم انفرادی لڑیں گے مگر اس کے بعد جو ہے الیکشن کے بعد سب مل کر ملک کی بہتری کے لیے ہم ایک ساتھ چلیں. یہ فاروق فیصل صاحب آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، یعنی ان امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن کے بعد دوبارہ سے ایک بار پھر ایک اتحادی حکومت تشکیل پا جائے. دیکھیں جاوید صاحب، روایتی طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا کہ جو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو اکثریت لے گئی ہے وہ کہتی تھی بس اب ٹھیک ہے مجھے ہی حکومت کرنی ہے، میں ہی سارا جو ہے نا، چونکہ مجھے اکثریت مل گئی ہے. اور جو دوسرے نمبر پہ آتی تھی وہ اس کی اپوزیشن بن جاتی تھی. تو یہ کوئی مطلب کوئی بنیادی کلیہ تو کوئی نہیں ہے جمہوریت کا کہ 2 جمع 2 4 جی ہے. جب الیکشن لڑیں گے تو جو زیادہ جیتنے والا ہے وہ حکومت کر لے گا اور جو دوسرے نمبر والا ہے وہ بن جائے گا. وہ بھی تو منتخب ہو کے آئے ہیں. یہ اچھی بات ہے اگر میچورٹی ان میں ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک تو ہم آہنگی یہی جو ہے یہ اپنا اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو سے، پھر یہ ان کا کولیشن کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. اور اگر بالفرض دیکھیں نا کل کو الیکشن کا رزلٹ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، سب پارٹیاں جو ہے وہ اس دعویٰ بھی کریں گی کہ جی مجھے اکثریت ملے گی، مجھے بھی اکثریت ملے گی. لیکن اگر کوئی ایک سنگل پارٹی لڑیں گے تو اپنی اس کے نشان پہ لڑیں گے. کسی ایک پارٹی کو اتنی مطلوبہ نشستیں نہیں مل جاتی کہ وہ ایز اے سنگل پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کچھ پارٹیوں کے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھی جو زیادہ الیکشن جو زیادہ سیٹیں جیت گیا تو ہم مل کے چلیں گے، بجائے یہ کہ اپوزیشن کی جائے کہ آپ باہر بیٹھ کے تنقید کا نشانہ بنائیں تو آپ حکومت میں ہی آ جائیں. اگر پیپلز پارٹی اکثریت لے لیتی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے اور مسلم لیگ نون اس کو اپنا جونیئر پارٹنر بن جائے، اگر مسلم لیگ نون اکثریت لے لیتی ہے تو پیپلز پارٹی جونیئر پارٹنر بن رہے اور اپنے منشور اور اپنے جو ہیں وہ پورے کریں. دیکھیں نا اب جیسے آپ نے گفتگو میں کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس طرح کے اور کئی منصوبے ہیں ان کے. وزیر اعظم صاحب کا جو دانش اسکول والا ہے اور کئی کہ بھی کم از کم ان میں اتنی میچورٹی تو آ گئی ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ منصوبے بند کر دیے جاتے تھے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت اپنی مخالف سیاسی جماعت جو دہائیوں سے مخالف جماعت تھی ان کی لیڈر کے شہید لیڈر کے نام پہ جو بنا ہوا فنڈ ہے اس کو بھی انہوں نے ڈبل کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی اور باقی جماعتوں کو بھی جو ہے باقی اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے تو جماعت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی سب ساتھ ہوں گے. لیکن پھر بدقسمتی سے پھر جب ہم گفتگو کریں گے تجزیہ کریں گے تو پھر تمام کا کریں گے نا. بالکل. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ طریقہ انصاف جو وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی پاپولیرٹی حاصل ہے اور انہیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں نا لاسٹ ٹائم وہ انہوں نے اتحادی بنائے اپنے سر پہ نہیں بنائے، سیاسی عمل کے تحت نہیں بنائے، خود مذاکرات کر کے نہیں بنائے جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے مینج کر کے دیا تھا. تو دیکھنا جب آپ کو کسی نے مینج کر کے دیے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر
یا موقع آنے پہ وہ نکل بھی گئے. اگر خود مینج کیے ہوتے, خود سیاسی عمل میں حصہ لیا ہوتا, لوگوں کے ساتھ جب آپ ملتے ہو تو یار کوئی تھوڑی سی اپنی پرسنل افیکشن بھی تو بنتی ہے نا. بالکل. لیکن وہ نہیں ہوا. تو یہ ایک دوسری پارٹی کے لیے جو کہتی ہے کہ میں مقبول پارٹی ہوں, اس کے لیے بھی ایک لیسن ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ سیاسی قوتوں کو گالی دینے سے باز آ جائے. کل آپ کو بالآخر انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں نا, یہ کوئی اب 5ویں صدی یا 6ٹھی صدی تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اکثریت آپ جو 10 بندے زیادہ کر لیں اور آپ بزور تلوار جو ہے پوری سوسائٹی پہ یا پورے شہروں پہ اور ملک پہ قبضہ کر لیں. آپ نے برسر اقتدار آنا اسی الیکشن کے پروسیس کے تحت اور انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن لڑ کے بھی, ان کی مخالفت کر کے بھی اور ان کی حمایت لے کے بھی. اب کوئی ادھر ادھر والا راستہ نہیں ہے. جی ہاں, سیدھا راستہ ہے اور وہ ہے یہی جمہوری آئینی طریقہ, انتخابات کے ذریعے سے. یہ افتخار صاحب آپ بتائیے کہ اس کی ضرورت, یہ اتحادی حکومت کی ضرورت اس لیے بھی شاید سیاسی قوتوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو حالات ہوئے, ملک کے معاشی حالات, اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک بار بار میں یہ بات کرتا ہوں, کلیکٹیو وزڈم اس کی ضرورت ہے اور اب اس کو چلنا ہے بڑے عرصے تک, کیونکہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں گزشتہ 4-5 سالوں میں. جی دیکھیں, اپنا ایک تو آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی, مجھے سوال پوری طرح سمجھیں. میں اس میں ایک گزارش کر دوں کہ جب سابقہ دور تھا پچھلے 3-4 سال پی ٹی آئی کا, تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اور صدر زرداری صاحب نے بھی, بلاول صاحب نے بھی بار بار پیشکش کی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے خلاف نیب کے کیسز چلائے رکھیں, ہمیں اس میں کوئی رعایت نہ دیں, مگر ملک کی حالات ایسے ہیں, ہم چارٹرڈ اکانومی کر لیں اور چارٹرڈ ڈیموکریسی پر ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں, باقی ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ کا ہے آپ وہ چلائی رکھیں. مگر اس وقت خان صاحب اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آئینی طریقہ اختیار کیا گیا. اس سے پہلے یا سپریم کورٹ کے تھرو حکومتیں جاتی تھی, پرائم منسٹر جاتے تھے, یا پریزیڈنٹ 58(2)B کے تحت انہیں نکالتے تھے. تو پہلی دفعہ ایک بالکل خالصتاً ایک جمہوری جدوجہد, آئینی جدوجہد کے تحت انہیں نکالا گیا. اور پھر ان لوگوں نے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو کولیشن ان کے ساتھ تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمیں تو مینج کر کے ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا, ہماری ان کے ساتھ بنتی بھی نہیں تھی اور ہم چل نہیں سکتے تھے. اور پھر جب ایک پورے جمہوری پروسیس کے ساتھ وہ اس حکومت میں آئے تو انہیں ہر مسئلے میں انہیں اعتماد میں لیا, انہیں ساتھ لیا. اب بھی جو ہے الیکشن ریفارمز پر ہو رہا ہے مسئلہ اور اس کے اوپر تمام جماعتوں کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی سب کو اس پر آن بورڈ ہیں, سب کے ساتھ بات چل رہی ہے. 90 to 95% معاملات طے ہو چکے ہیں اور آئندہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں بھی طے ہو جائیں گی اور جلد اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اور اسمبلی بھی تقریباً اپنی میعاد مکمل کرنے والی ہے. ٹھیک, اور ٹائم انشاءاللہ الیکشنز کے ٹائم پر ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب آپ کا, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. سیاسی جماعتوں کو بہرحال آپس میں مل بیٹھنا ہوگا اور معاملات کو بہتر طریقے سے اور بات چیت کے ذریعے سے آگے لے جانا پڑے گا. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, فاروق فیصل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے. بریک کے بعد ہم جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں اس سے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے ملک کے مختلف شہروں میں, اس کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشیں جاری ہیں جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور جو باقی علاقے ہیں ان میں ندی نالوں میں بھی طغیانی آ گئی ہے اور ایک سیلابی صورتحال ہے. کراچی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, اسلام آباد, پشاور, گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی آ گئی ہے اور ایک سیلابی صورتحال ہے. ممکنہ طور پر این ڈی ایم اے نے تو تمام کے تمام جو صوبے ہیں ان کو الرٹ کیا ہوا ہے, لیکن یقینی طور پر یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو پاکستان نے اس کو بار بار فیس کیا ہے ماحولیاتی
جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں، اور پاکستان اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتا رہا ہے. ہم نے پہلے بھی سیلاب کو سہا ہے، 2010 میں بھی سیلاب کو سہا ہے، اور اس نے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. فاروق فیصل صاحب، اب بتائیے، یہ ظاہر ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے، اور ہم نے پچھلے بھی سال میں ہم نے دیکھا سیلاب ہم نے سہا، اور ابھی تک ہم اس سے بھی اس طرح سے نکل نہیں پائے، لیکن اب ایک بار پھر یہ صورتحال بن رہی ہے، اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور گزشتہ سال جو اتنا بڑا سیلاب آیا تھا اس سے ہم واقعی ہی نہیں نکل سکے. ہماری وہ زمینیں جو ہیں وہ ابھی واگزار جہاں سے پانی گزرا تھا وہ دوبارہ کاشت کے قابل نہیں ہوئی. اسی طرح ہمارے جو مویشی سارے سیلاب میں پچھلے سال بہہ گئے تھے، ابھی ہمارا وہ فگر مویشیوں کا وہ دوبارہ اتنا پورا نہیں ہوا. اور یہ سارا کچھ ہو تو قدرت کی جانب سے رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو نتیجہ ہے دنیا بھر میں جو ہے. اور اس موقع پر ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اور حکومت نے بھی بہت اچھے طریقے سے بات اٹھائی تھی کہ بھی یہ نقصان جو ہوا ہے یہ ساری دنیا کی وجہ سے، جو وہ کلائمیٹ کے اگینسٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا کلائمیٹ کے اگینسٹ انہوں نے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو ان دیگر ممالک کو ہماری مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی حکومت نے، وزارت خارجہ نے، وزیر خارجہ نے اس پہ بہت بھاگ دوڑ بھی کی، اور جو عطر وسعت جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر سکے، اور پیش بندی بھی کی گئی. ٹھیک ہے کہ جتنا بڑا پیش بندی بھی کی گئی، جتنا بڑا سیلاب ابھی بھی آیا ہوا ہے اور جو آنے والا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ماضی میں، اگر آپ نے 2010 کا ذکر کیا ہے تو سیلاب آنے سے جو تباہ کاریاں جتنا ہوئی تھی اب وہ اتنی نہیں ہے. اچھا، ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پی ڈی ایم اے بلوچستان سے اصغر علی جمالی. ان سے ہم ذرا صورتحال پوچھتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور وہاں پر جو سیلابی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. جمالی صاحب، آپ بتائیے کیا صورتحال ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں؟ بارشیں تو ہوئی ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ ٹائم کے لیے. میں آپ کو بتا چلوں، رات جو ہے ہمارے کلات میں دکی، بارکھان، کولو، ہرنائی، اس کے علاوہ خوزدار اور کچھ ایریاز سبی وغیرہ کے ایریاز میں جو ہے ہماری جو ہے بارشیں ہوئی. تو ہمارا جو ایک ایریا ہے ہرنائی کا، جو پنجاب سے ہمارا جو ہے وہ روڈ کنیکٹیویٹی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ڈسٹرب ہوئی تھی 1-2 گھنٹے کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ ٹریفک جو ہے ریسٹوریشن ہو گئی ہے. اچھا، کچھ شاہراہیں بند تھیں، ان کو کھول دیا گیا ہے مختلف شہروں میں؟ جی بالکل، وہی ہرنائی سے اور فورٹ منوڈو والی جو پنجاب کو اور بلوچستان کو کنیکٹ کرتی ہے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی 1-2 گھنٹوں کے لیے، لیکن وہ پھر جو ہے NHA اور ہماری جو مشینری تھی وہ وہاں پہ پہنچا دی گئی تھی. اس کے بعد وہ جو ہے روڈ ریسٹوریشن ہو گئی ہیں. فی الحال جو ہے کوئی کسی قسم کی بھی ٹریفک کہیں پہ بھی جام نہیں ہے. اچھا، یہ جہاں جہاں بارشیں ہو رہی ہیں یا جو علاقے جن میں پانی آ سکتا ہے یا شاہراہیں ہیں وہاں پر، اس حوالے سے کوئی آگاہی مہم بھی ہے کہ ٹریفک کی اس طرف زیادہ موومنٹ نہ ہو، لوگ وہاں پہ اس سائٹ پہ نہ جائیں؟ کوئی آگاہی مہم بھی پی ڈی ایم اے بلوچستان چلا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے ہی ہمیں ایک ایڈوائزری موصول ہوتی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، تو ہمارے جو کنسرن علاقے ہیں جہاں جہاں پہ بارش متوقع ہوتی ہے ہم ان کو ایک الرٹ بھیجتے ہیں کہ تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو کہ ان ایریاز میں جو ہے بارش جو ہے متوقع ہے، تو آپ اپنے پریکاشنی میئرز بھی لے لیں، مشینری کی اسٹینڈ بائی موڈ پہ لے لیں، HR جو ہے آپ کی اس کی چھٹیاں بھی کینسل کر لیں. ساتھ میں جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی مشینری بھی وہ کریں، اور عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلا وجہ جو ہے سفر سے گریز کریں ان ٹائم پیریڈ میں، جب تک جو ہے حالات دوبارہ معمول تک نہیں آ جاتے یا جو اسپیل ہے موسم کا وہ بارش کا وہ اپنے جو ہے ختم نہیں ہو جاتا. بہت بہت شکریہ اصغر علی جمالی صاحب آپ کا، بلوچستان سے ہم سے بات کر رہے تھے اور ہمیں اپڈیٹ بتا رہے تھے. ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا سے تیمور علی خان. تیمور صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے، ظاہر ہے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں چترال میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور وہاں بھی سنا ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہے. کیا مجموعی طور پر صورتحال ہے؟ جو بارشیں ہوئی ہیں کتنا نقصان ہوا ہے ابھی تک؟ آپ کا بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق صوبہ بھر میں سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں
67 घरों को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जबकि 7 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो दीर अपर में 39 घरों को पहुंचा, जबकि 19 घरों को दीर लोअर में नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने इस वक्त चतराल अपर और चतराल लोअर में डिप्टी कमिश्नर्स की दरख्वास्त के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और इसके साथ साथ चतराल अपर के लिए 2 करोड़ रुपए और चतराल लोअर के लिए भी 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ बन्नू और शांगला के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा रिलीफ की हिदायत पर रेस्क्यू 1122, पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा, सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया और तमाम मुतलका इदारे इस वक्त अलर्ट हैं। हम सिचुएशन को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चतराल अपर के जो मुतासिरीन थे उनको इमदादी सामान भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, और इसके साथ साथ जो चतराल लोअर में सैलाब आया था वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जैसे ही सैलाब की इंटेंसिटी कम होती है तो वहां पर वो डिटेल असेसमेंट्स भी कर रही है। इसके साथ साथ मैं सुनने वालों के लिए ये भी कहूंगा कि जितनी भी हसास कम्युनिटी थी, जो लोग वहां पे मुकीम थे जहां पे सैलाब आया है, वहां पर पहले ही हमने इवैक्यूएशन का अमल शुरू कर दिया था और उनको पहले से ही महफूज मुकामात पर हमने मुंतकिल कर दिया था। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी मुतासिरीन हैं उनको फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रही है। अभी पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा ने चतराल अपर के लिए और चतराल लोअर के लिए मजीद इमदादी सामान भी भेज दिया है। मैं सुनने वालों के लिए ये भी कहूंगा कि पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा ने 17, 19 और 21 जुलाई को जितने भी मुतलका अजला हैं उनमें बिलखसूस चतराल अपर और चतराल लोअर को मरासला जारी कर दिया था। हमने उनको पहले से बता दिया था कि वो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार कर लें, ताकि जितनी भी आफात के नतीजे में जितनी भी अमवात होती है या जितनी भी डैमेजेस हों वो कम से कम हो। तो इस वक्त हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सूबाई हुकूमत की हिदायत पर, और हम सिचुएशन को राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रहे हैं। पीडीएमए का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस वक्त मुकम्मल फाल है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है तो आवाम हमारी हेल्पलाइन 1700 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर अली खान साहब। पीडीएमए पंजाब से हमें निसार अहमद सानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सानी साहब, आप फरमाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत ने भी पानी छोड़ा हुआ है, दरियाए जहलम, दरियाए चनाब, रावी में पानी की सतह बुलंद हो रही है, लाहौर में भी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। क्या मजमूई सूरत हाल है पंजाब के अंदर इस वक्त? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आजकल जो ब्लो अबव नॉर्मल जो है वो रेंज हो रही है, और जिसकी वजह से जो कैचमेंट एरियाज है रिवर रावी और सतलुज के वहाँ पे भी काफी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पीछे 2 रनले जो पानी के वो आ चुके हैं। अब इसके बाद आगे फर्दर जो है वो अभी अगले 4 दिन की बारिश की पिछली हुई तो ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 27 के बाद तो मौसम का कहना है कि दोबारा कुछ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। और ये जो जी फरमाइए। इस हवाले से जो है सारी की सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो सारी गेट अप है, और उस हवाले से जो चीफ मिनिस्टर साहब है और चीफ सेक्रेटरी साहब है, एसएमडीआर, डीजीपीडीएमए, ये सारे लोग जो हैं वो आज भी, बल्कि संडे था, संडे वाले दिन भी आज हमारी 4 मीटिंग्स थी। सारे जिले इंतजामिया को जो भी जरूरी रेस्क्यू और रिलीफ का इक्विपमेंट है वो पहुंचाया गया है, और उसको सिचुएशन को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में इन बारिशों से अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार अहमद सानी साहब आपका। फारूक फैसल साहब, ये तो जो कुछ हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। वो ममालिक जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको भी अपनी एक ज़िम्मेदारी तो निभानी होगी ना, जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के और कन्वेंशंस के अंदर। बिल्कुल उनको निभानी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की कोताहियों का शिकार हुए हैं, और हम पे जो मुसीबत जो आई है, जो नाजिल हुई है, जो हमारे यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा उस वक्त बताया गया था कि लोग जो है ना वो मुतासर हुए हैं। इसी तरह लाखों घर मवेशी जो है, तो कोई भी मुल्क जो है उसको अगर मईशत को इतना बड़ा धचका पहुँचे जो पहले ही कमज़ोर हो, तो उसका संभलना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक। और ये आलमी लीडर, इवन अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी ये बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक फैसल खान साहब आपका। यकीनी तौर पर ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया है, वो इसको टैकल करने के लिए बहरहाल अलर्ट हैं, जो हमें बताया गया है। एक और अच्छी खबर के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे, और वो है ये कि पाकिस्तान ने आज इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत को 128 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 352 रन किए थे, 353 रन का टारगेट था, और भारत की जो टीम थी वो 224 रन पर ढेर हो गई है। तो पूरे पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।